मेहनत, तबलीग की मेहनत, मेहनत तबलीग की मेहनत। कि देखो ये अल्लाह का रास्ता है, ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह की चाहत। अगर तुमने अल्लाह की चाहत पर अपनी चाहत कुर्बान कर दी, अपनी मर्जी छोड़ दी, अल्लाह की मर्जी पर आ गए तो तुम कामयाब। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर चाहे तुम्हारे पास फिरौन सी हुकूमत हो, कारून सी दौलत हो, या और चाहे जो कुछ भी हो, अल्लाह तुम्हें हलाक कर दे। ये अंबिया का काम है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह की ताकत कुदरत समझाना और उन्हें अल्लाह के रास्तों पे लाना, अल्लाह के कानून पे लाना, अल्लाह की मर्जी पे लाना। कि इस कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की मर्जी का गुलाम है। इस कायनात में जो भी चीज होती है अल्लाह की मर्जी के बगैर हरकत नहीं कर सकती। न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में कहा था कि कोई भी चीज अपनी जगह से उस वक्त तक हरकत नहीं कर सकती जब तक कि कोई दूसरी ताकत उसके ऊपर फोर्स न लगा दे, ताकत न लगा दे, उसको अपनी जगह से ना हिला दे, ना हटा दे। जैसे एक कुर्सी रखी है, कोई इसको यहाँ से उठाएगा, हटाएगा, ले जाएगा, दूसरी तरफ रखेगा तो ये अपनी जगह से हरकत करे। अगर ये अपने आप हरकत करने लगे तो मस्जिद में बैठे हुए सारे बाहर चले जाए। ठीक है, न्यूटन की बात बहुत सही है, लेकिन फिर वो आधी बात बताकर आधी में चुप क्यों हो जाता है? ये कायनात की तो हरकत में, ये सारा निजाम शमसी हरकत में, ये जमीन अपने मदार में, अपने ऑर्बिट में गर्दिश कर रही है, सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, और ये सारे सितारे सैयारे की हरकत में ये सारा निजाम चल रहा है। बताओ इसको कौन सी ताकत चला रही है? कौन इसको हरकत में लाया हुआ है? ये कैसे चलता है? इसका निजाम चलाने वाला कौन? जरूर कोई ताकत इसको हरकत में ला रही है, तभी तो हरकत में आ रहा है। इस कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की मर्जी का गुलाम है। अल्लाह ने मुझे आपको पैदा किया, मैं और आप ये चाहेंगे कि हम अपनी मर्जी से चले तो अल्लाह की कसम कभी कामयाब नहीं होगी। हमेशा की नाकामी भी देखेंगे और हमेशा नाकाम भी रहेंगे। इसलिए कि अल्लाह का रास्ता ये है कि जो अल्लाह की मान कर चलेगा, अल्लाह दोनों जहां में उसको कामयाब करेंगे, और जो अल्लाह की मान कर नहीं चलेगा, अल्लाह उसको नाकाम करेगा। ये काम है अंबिया अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना। कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अना व मन इत्तबअनी, कि मैं और मेरे मानने वाले, ये मेरा रास्ता है, ये है मेरा रास्ता कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। मैं भी और मेरे मानने वाले भी ऐसे ही नहीं बुला लेते अला बसीरतिन, की पूरी बसीरत से, कि अल्लाह ने जो हिकमत इल्म दिया है कि इसके साथ बुला। फिरौन की तरफ जा रहे हैं, पूरी बसीरत से मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ात भी दिए, दलाइल भी दिए, और कहा कि फिरौन के पास जाना तो नरम गुफ्तगू कर, नरमी से बात कर, कि जो घर वाले नरमी की सिफत से महरूम है, सारे खैर से महरूम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर हमने आपके अंदर नरमी नहीं रखी होती, ये जो आपके साथी है मिन हौलिक, ये आपको छोड़ के आपके पास से भाग जाते। कि क्या करें, हमारे पास तो साथी नहीं है, अमला बहुत कम है, कि इतने साथी नहीं है, तकाज़े कहाँ से पूरे हों कि उनको करीब कैसे किया जाए। कि अगर नरमी नहीं होगी, मिन हौलिक, ये आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं ये आपको छोड़ के भाग जाएंगे। इनके लिए क्या करें कि नरमी इख्तियार करें, इनके लिए इस्तिग़फ़ार करें, इनकी गलतियों की ताबीर करें, अल्लाह से इनके लिए रो रो कर मांगे कि अल्लाह ये हमारे साथी, ये हमारा भाई, अल्लाह इसने बड़ी कुर्बानी में वक्त लगाया था, कि अल्लाह आपने इसको कबूल किया था, कि किसी वजह से, किसी आज़ार से, शैतान के बहकावे से, या किसी और ज़रूरत से ये हमारे काम से हट गया, या आपके बंदों को आपकी तरफ बुलाने की मेहनत से दूर चला गया, ये अल्लाह इसे वापस ला दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर को मांग के एक एक साथी पे नजर, एक साथी नमाज में नहीं आया, हज़रत उमर पूछ रहे सलेमान कहाँ है? ईरान में नवाफिल पढ़ता है और सुबह नमाज में हाजिर ना हो, कि उसे कहो कि नवाफिल कम करे लेकिन जमात की नमाज में शरीक हो जाए।
ایک بھی آدمی کم ہوتا فوراً اس کے پاس پہنچ جاتے، دیکھے کیا بات ہے، کیوں نہیں آیا؟ کہ اللہ نے مجھے آپ کو یہ کام دیا ہے کہ میری اپنی ذات سے لے کے سارے عالم میں اللہ کا دین کیسے زندہ ہو، ہر ایک اللہ کی مرضی پر کیسے آ جائے، ہر ایک اپنی مرضی چھوڑ دے، اللہ اس کے رسول کی مرضی پر آ جائے۔ کہ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ کہ اللہ کی مرضی یہ ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع میں آنا پڑے گا، یا آپ کی غلامی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ یا آپ کی غلامی میں نہیں آئے گا تو پھر دنیا کا غلام بنے گا، کہ جس کو اللہ اس کے رسول کے قانون سمجھ میں نہیں آتے پھر دنیا ان کے خلاف قانون بناتی، قانون انہی کے خلاف بنتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے قانون کو نہیں مانتے۔ یہ کائنات کا دل ہے کہ جب دل ہی نہیں ہوگا تو جسم کس کام کا ہو؟ کہ ایمان والا کائنات کا دل مجال ہے کوئی اس کو غلام بنا لے کہ نہیں، یہ تو سارے عالم کے لیے خلیفہ بن کر آیا، سارے عالم کی مخلوق اس کی خادم ہے اور یہ مخلوق ہے، اللہ نے اس کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور اس ساری کائنات کو اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا۔ یہ آسمان کیوں بنایا، یہ زمین کیوں بنائی ہے، یہ پرندے چرندے شجر حجر یہ کس کی خدمت میں معمور ہے؟ یہ اللہ کے بندوں کے لیے ہے، اور بندے کس کے لیے ہے؟ کہ یہ اللہ کے لیے۔ ان کو اللہ نے کیوں بنایا؟ انہیں لگ رہا ہے کہ آسمان سے بارش آ رہی ہے، سمندر کا پانی کہ اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، یہ بھاپ بن کے اڑ رہا ہے، بادل بن رہا ہے، پھر برس جا رہا ہے، پھر سے بھاپ بن کے اڑا، پھر بادل بنا، پھر برس گیا۔ یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ برسانے والا، اپنوں سے اپنے آپ سے چیزیں وجود میں نہیں آ جاتی۔ اللہ کہے انا سببنا الماء صبا، کہ ہم نے برسایا، ہر انوکھے انداز سے برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، کہ جب یہ پانی زمین پر آیا تو ہم نے زمین کو پاڑا، انوکھے انداز سے پاڑا۔ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وكذبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وحبا متاعا لكم ولأنعامكم۔ ہم نے اس کو پاڑا ہے، ہم نے اس سے انگور نکالے، میوے نکالے، کھجوریں نکالی، سبزیاں نکالی، دالیاں نکالی، یہ ساری چیزیں ہم نے بنائی۔ یہ کیوں بنائی؟ وفاكهة وحبا، کچھ میوے نکالے، تمہارے جانوروں کے لیے چارے کا انتظام کیا، کیوں کیا؟ متاعا لکم ولأنعامکم، تمہارے لیے بنایا، اور تمہارے جانوروں کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو کیوں بنایا؟ یہ ہمیں اور آپ کو اس لیے بنایا کہ ہم اللہ کو پہچانیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تفسیر کی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اس کا معنی الا لیعرفون، کہ اللہ نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، کہ اللہ کی طاقت کو، قدرت کو آدمی سمجھے، پہچانے، دوسروں کو بھی پہچان کرائے، ایک ایک کو بلائے کہ بھائی تو اپنی مرضی پہ چل کے کامیاب نہیں ہو سکتا، کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ رہا ہے، نبی کے طریقے کو چھوڑ رہا ہے، کہ تو اپنی مرضی پہ چل کے کامیاب نہیں ہو سکتا، کہ اللہ کے بندے اللہ کے گھر سے اللہ کی بات لے کر تیرے پاس آئے، کہ اللہ بڑے، اللہ کی بات بڑی، ہم چھوٹے، ہمارے کام چھوٹے، کہ چلیے تھوڑی دیر مسجد، کیا ہم اپنی مرضی سے کامیاب نہیں ہوں گے، اللہ کی مرضی پر آنا پڑے گا۔ یہ بہت بڑا آدمی ہے، بڑے روپے پیسے والا ہے، بڑے نام عہدے والا ہے، اسٹیٹس والا ہے، سب کچھ بنا لیا ہے، بڑا بینک بیلنس بھی اس کے پاس میں، ایک کال کر دے منتری سنتری آ کے لائن میں کھڑے ہو جائے، کہ اب اس نے بلایا ہے، ڈاکٹروں کی پوری ٹیم حاضر ہے، اب اس کے باپ کا آخری وقت چل رہا ہے۔ کیا بات ہے، صاحب ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا، اب تو اوپر والے کے ہاتھ ہے، کہ اگر اتنا ہی کرسی کا پاور ہے، عہدہ ہے، ڈگری ہے، سب کچھ ہے، کہ ان کے بٹھانے پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ان کے کہنے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جدھر نکل جاتے سڑکیں جام ہو جاتی ہیں، ان کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں، لوگ ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، تام جھام لگا رہتا ہے، اور لوگ ان کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے ایک دوسرے پہ گرتے ہیں، بڑے نام والا ہے، بڑے عہدے والا ہے، کیا ہو گیا؟ اتنا ہی عہدہ کچھ کر سکتا ہے، نام کچھ کام آ سکتا ہے، اتنی طاقت ہے، اپنی مرضی چلانا ہے، بچا دیا اپنے باپ کو؟ نہیں بچا سکتا۔ کیوں نہیں بچا سکتا؟ اس لیے کہ اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی، یا اللہ کی مرضی چلتی۔
یہ اپنی مرضی پہ چل کے کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر بچانا ہے تو بچا لے۔ کون چاہتا ہے اپنے ہاتھوں اپنے باپ کو قبر پہنچانا؟ کون چاہے گا اپنی محبوب والدہ کے چہرے کو مٹی سے ڈھک دینا؟ کون سا باپ چاہے گا اپنے لگتے جگر کو مٹی کے حوالے کر دینا؟ کوئی نہیں چاہتا۔ پھر کیوں لوگ اپنے محبوب لوگوں کو قبرستان چھوڑ دیا جاتا ہے؟ پھر کیوں آدمی چاہ کر بھی اپنی جان کو مرنے سے ہلاکت سے بچا نہیں سکتا؟ پھر کیوں آدمی نے ساری دنیا کا مال اکٹھا کیا اور جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا؟ ساری زندگی اس کو کمانے پہ لگا دی، اب یہ سارے پیسے اس کی صحت بنانے میں لگے، لیکن تب بھی نہیں بچے گا۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر حکیم مل کر کہ اس کو آب حیات کے انجیکشن لگا دے، سر جوڑ کے بیٹھ جائے، قسم قسم کی دوائیں جڑی بوٹیاں لا کے اکٹھی کر دے، اللہ نے موت کا فیصلہ کیا ہے، اللہ کی قسم ایک پل بھی لیے گا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دینے کا فیصلہ کیا ہے، اللہ کی قسم سارے لوگ مل کر اس کی ہلاکت کے در پہ ہو جائے، اللہ کی قسم کوئی اس کا مال بھی نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ زندگی موت اللہ کی ہے، یا اللہ کی مرضی چلتی ہے، میری آپ کی مرضی نہیں چلتی۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ کہ جس کو چاہتے ہیں ملک مال دیتے ہیں، عزتیں دیتے، عہدے دیتے، کرسی دیتے، کہ سب کچھ عطا کر دیتے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہیں گے کرسی چھینیں گے، عہدہ چھینیں گے۔ 71 تو کروڑ پتی تھے آج روڈ پر، ایک پانی کی لہر آئی اور ان کی ساری حکومت ساری سلطنت پانی میں بہہ کے چلی گئی، کچھ بھی نہیں بچا، کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے، دوسروں کی طرح لائن میں لگ کے روٹی کا انتظار کرتے۔ وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ ابھی جس کو چاہتے عزتوں کی بلندی دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ایسی ذلت کی موت دیتے ہیں، ایسا ذلیل کرتے ہیں کہ قبر کا نشان کوئی نہیں۔ جاؤ دیکھو کھنڈرات، ان کے محلات دیکھو، ان کے قلعے دیکھو، کہ ان کی بستیاں دیکھو کہ سب اجڑ گئی، کھنڈر بن گئے، کوئی ان میں نام لینے والا نہیں ہے، کوئی ان کو پکارنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے اشب قدم نہیں ہے، کوئی ہے نہیں کہ حاضر ہو جی کہنے والا، کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ ہوشیار خبردار یہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، شہنشاہ آ رہے ہیں، کوئی کہنے والا نہیں۔ کہاں ہے کہ سب کے سب مٹی کے نیچے دب گئے، چلے گئے، کہ ان کو موت نے ہلاک کر دی، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے۔ کہ جن کی آپ کے اشاروں سے زندگی موت کے فیصلے ہوتے تھے، آج ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ان کے نام باقی رہ گئے، کسی کو کچھ یاد ہے، کسی کو کچھ یاد نہیں ہے، کہ اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ یہاں ان کی مرضی نہیں چلی، یہاں اللہ کی مرضی غالب ہوگی۔ ٹھیک ہے، بڑی حکومت ہے، سلطنت ہے، سب کچھ ہے، یہ ظلم ہے، جبر ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ پتا نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ارادے میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیرے رکھا ہے، یہ ایک تدبیر کر رہے ہیں، اللہ اپنی ایک تدبیر کرتے ہیں۔ وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ وہ کچھ پلان کرتے ہیں، اللہ اپنا کچھ الگ پلان بنا، اور اللہ کی تدبیر سب پر غالب ہو کر رہتی ہے۔ اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے جنت میں چلے جائیں؟ تم پہ وہ مصیبتیں نہیں آئیں گی، وہ مسائل نہیں آئیں گے، وہ پریشانیاں، وہ حالات نہیں آئیں گے کہ تمہیں ایسے آزمایا نہیں جائے گا جیسے انہیں آزمایا گیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ نے آزمائش کے لیے ڈالا، بلکہ زندگی موت ہی پیدا کی آزمانے کے لیے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ زندگی موت کا نظام ہی اس لیے چلایا ہے کہ دیکھو گا کہ کون بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ڈالا، آزمائش کے لیے پیدا کہ تمہیں ایسے آزمایا نہیں جائے گا جیسا ان کو آزمایا گیا۔ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے، صحابی نے آ کر کہا کہ آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے،
بلکہ کسی نے کہا کہ وہ قیصر کسریٰ تو سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے کھاتے، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ چٹائی کے نشان آپ کے بدن مبارک پہ پڑ رہے اور گھر میں سوائے چند مٹھی جو کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو جہاں کے سردار کے گھر کا حال ہے، اور وہ قیصر کسریٰ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھا رہے۔ یہ کیا بات ہے کہ اللہ نے تو آپ کو پیشکش کی کہ اگر آپ چاہیں گے یہ مکے کے پہاڑ سونے چاندی کے بنا کر آپ کے ساتھ ساتھ چلے، کوئی چرا بھی نہیں سکتا، چھین بھی نہیں سکتا، آپ جہاں جائیں گے آپ کے ساتھ ساتھ چلے۔ پھر کیا بات کہ دنیا مقصد نہیں تھی، آخرت مقصد ہے۔ دنیا تو ضرورت کی چیز ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی سراسر دھوکہ ہے، دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ساری دنیا جاتی ہے ایک محل کو دیکھنے کے، بڑا خوبصورت ہے، شہنشاہ نے اپنی بیوی کے لیے بنایا ہے، لوگ خوبصورتی دیکھ دیکھ کے حیران۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لوگ گھومنے جا رہے، ٹکٹ لے رہے، پیسے خرچ کر رہے، جب اندر جا کے دیکھا تو کیا ہے، کسی بادشاہ اور اس کی بیوی کی قبر۔ یہ کیا ہے کہ اوپر سے تاج محل ہے اور اندر قبرستان۔ یہ دنیا صرف نظر کا دھوکہ ہے، جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں، یہ جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ اس کے رسول کے وعدوں کا یقین ہے، آپ علیہ السلام کی خبر کا یقین، جہاں آپ نے جو کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، چاہے ہماری نظر ہم کو کچھ دکھا رہی ہو۔ کہ فلاں حالات یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی تری میں جو بھی اتھل پتھر ہوتی ہے، جو بھی حالات آتے ہیں، بما کسبت ایدی الناس، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ کہ اللہ یہ کیوں لاتے ہیں، لیذیقہم بعض الذی عملوا، کہ ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو چکھائے، کہ مجھے آپ کو مزہ چکھا کہ اللہ کو کیا ملنے والا ہے، کہ کچھ نہیں ملے گا، کہ میرے بندوں تمہیں عذاب دے کے مجھے خوشی نہیں ہوتی، کہ میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے جبکہ تم ماننے والے ہو، اطاعت والے ہو۔ پھر ایسا کیوں کرتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ میرا بندہ میری طرف لوٹ کے آئے۔ جیسے گھوڑے کے پیر میں رسی باندھی، وہ چلا اپنی چال، رسی تب ہوئی، اس کو جھٹکا لگا، فوراً اپنے گھوٹے پر واپس آئے کہ میری رسی کہاں سے تک ہوئی، یہ جھٹکا کہاں سے لگا ہے، یہ حال میرے اوپر کہاں سے آیا، کہ اس کو پتا ہے میرا کوٹا کیا ہے، ایمان والے کا کوٹا کیا ہے، کہ جس کو کثرت سے مسجد میں آتا جاتا دیکھو، اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی۔ یہ جو کثرت سے مسجد میں ہوتے ہیں یہ مسجد کے کوٹے ہیں، کہ جب فرشتے ان کو دیکھتے مسجد میں نہیں پاتے تو ان کو تلاش کرتے، اگر یہ بیمار ہو جائے ان کی عادت کرتے، اگر یہ اپنے کاموں میں چلے جائے تو ان کے کاموں میں ان کی امداد کرتے۔ کہ کثرت سے رات کے اندھیروں کو مسجد میں جانے والا، کہ اس کو کل قیامت میں پورے نور کی خوشخبری دے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها واحفظ البلاد الی اللہ اسواقها، کہ زمین میں کائنات میں جتنی جگہ ہے اس میں سب سے زیادہ اللہ کو پسند مساجد، جن جگہوں سے اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتے یہ بازار، یہ شیطان کے اڈے ہیں، نگاہ اٹھنے کی بغیر گناہ کے واپس نہیں آئے، یہ شیطان کے اڈے ہیں، کہ اس سے بچ کر فرشتوں کے ماحول میں لانا، بے دینی کے ماحول سے نکال کر دین کے ماحول میں لانا، شیطان کے ماحول سے نکال کر اللہ کی مرضی کے ماحول میں لانا۔ میرے آپ کے گھر کوئی آ جائے بغیر چائے پانی کے واپس چلا جائے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے گھر آیا تھا اور بغیر کچھ لیے واپس چلا گیا۔ اللہ کے گھر جانے والا اللہ کا مہمان، اللہ کی غیرت کیسے گوارا کرے گی کہ میرے گھر آیا تھا اور بغیر کچھ دیے اس کو واپس کرو۔ یعنی الخیر انک علی کل شیء قدیر، یہ سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سارے انسان جمع ہو کر اللہ سے اپنی مرضی کی چیزیں مانگ لے، اللہ ان کی مرضی سے دگنا بھی ان کو دے دے، اللہ کی قسم اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ لا مشیر ولا وزیرہ، نہ کوئی مشورے دینے والا ہے اور نہ ہی کوئی رائے دینے والا ہے کہ اس کو اتنا کیوں دے دیا یا فلاں کو کیوں نہیں دیا۔
اللہ کے گھر میں آنے والے کو اللہ کیسے محروم کر دے کہ میرے گھر آیا ہے میں اس کو کیسے محروم کروں؟ اور جو بلانے والا ہے، جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے والا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اس کو اللہ کیسے محروم کر دے؟ الیکشن کا زمانہ آئے گا، آپ اور ہم دیکھیں گے کہ بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے گلی بنے گی، اس میں کچھ لوگ بیٹھیں گے کہ اس میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے پیسوں کی کبھی چائے تک نہیں پیتے۔ اب یہ 20-25 کرسیاں لگا کے سب کو چائے پلا رہے، سب کی چائے کے پیسے بھی دے رہے۔ کیا بات ہو گئی کہ بڑا آدمی کا، بڑا ممبر کا، بڑا کینڈیڈیٹ کا کام کر رہے ہیں اور وہ ان کا کام چلا رہا ہے۔ یہ اللہ کا کام کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو بھوکا رکھے گی۔ جب ایک ممبر کو، ایک نگر سیوک کو اتنی غیرت ہے کہ میرا کام کرنے والا بھوکا نہ رہے، پریشان نہ رہے، کہ اس کو جو چیز کی ضرورت ہے میں اس کے لیے مہیا کر دوں، کیا اللہ کو غیرت نہیں آئے؟ کہ اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے، اللہ اس کو بھوکا مار دے؟ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے صحابہ کو اتنا دیا کہ قیصر کسریٰ کے خزانے ان کی ٹھوکروں میں پڑے، ٹھوکریں مار کے چل رہے، روتے جاتے کہ ہماری محنتوں کا صلہ کہیں اللہ نے دنیا میں تو نہیں دی، کہ ہماری محنت کا صلہ اللہ نے دنیا میں تو نہیں دی۔ یہ امت ایسے ہی نہیں بن گئی، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بابوں سے بنی۔ محبت کے دعوے تو سب کو ہے، لیکن اصل محبت کیا ہے؟ یہ وہ مبلغ کہ جس کے پاس الفاظ کے علاوہ کچھ نہ ہو، کہ وہ کچھ نہیں ہے، کہ اس کے پاس الفاظ نہ ہو بلکہ کردار ہو، کہ زبان بڑا اندیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکتا۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کے دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہو جائے گا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرح اس کی زندگی گزر رہی ہے کہ نہیں گزر رہی ہے دیکھا جائے گا۔ آپ علیہ السلام وضو کر رہے، صحابہ آپ کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، آپ نے دیکھا تو پوچھا ہاں یحملکم علی ھذا، یہ تم کیا کر رہے ہو، کیوں اس کو اٹھا رہے ہو؟ اور جب پانی لیتے کوئی اپنے چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی ہاتھوں پہ مل رہا ہے، کوئی آنکھوں پہ لگا رہا ہے، یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہ حب للہ ولرسولہ، کہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ تم اللہ اس کے رسول سے تو محبت کر رہے ہو، لیکن اللہ اس کے رسول بھی تم سے محبت کرے، کیا ایسی بات نہ بتاؤ؟ کہا کہ ہاں بتائیے، کہ 3 کام کر۔ فَيُصْدِقُ الْحَدِيثُ إِذَا حَدَّثَ، کہ جب بات کرے تو سچ بولے۔ فَيُؤَدِّي الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو پورا ادا کرے۔ فَيُحْسِنُ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ جب اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرے۔ یہ 3 کام کرے تو اللہ اس کے رسول بھی تم سے محبت کرے۔ دیکھنے جا کہ بازار میں بغیر جھوٹ کے سودا نہیں بک رہا، کہ اگر سچ کہیں گے تو نفع کہاں سے آئے گا؟ کہ اتنے میں لایا اتنے میں دے رہا ہوں، قسم کھا کے کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے السچ یحیی والکذب یحلی، کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ابن کراش رحمۃ اللہ علیہ کہ حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے، اس کے خلاف بغاوت ہو گئی، اور ابن کراش کے لڑکے 2 لڑکے اس میں شامل۔ جب نام آیا دیکھا گیا رشوتی لوگوں کی، تو ان کے بیٹوں کا بھی نام آیا، ایک کو بلا کے پوچھا گیا، بڑے مشہور تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولا کہ بڑے میاں آپ کے بیٹے کا ہے؟ کہنے لگے کہ میرے اپنے گھر میں ہی بچے چھپتے چھپاتے باپ کے گھر آ کے چھپ گئے، یہاں میرے اپنے گھر میں، اور جگہ بھی بتا دی کہ فلاں جگہ پر۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ تیرے سچ نے تیری جان بخش دی، اگر تو جھوٹ کہتا تو تجھے بھی قتل کیا جاتا اور تیرے بیٹوں کی بھی گردن مار دی جاتی۔ کیا صدق یحیی والکذب یحلی، کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ سارے بازار میں دیکھا جائے کہیں سچ نہیں بولا جا رہا، کہیں سچ تولا نہیں جا رہا، کہ نام تول میں کمی کی جا رہی، کہ اللہ برکتیں اٹھا لے۔
فحاشی پھیل جائیں گی، ایسی ایسی بیماری آئیں گی جو ان کے پچھلوں نے کبھی سنی بھی نہیں۔ جب اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف فیصلے ہوں گے، اللہ ان میں خون ریزی نافذ کر دے گی۔ جب یہ عہد کو توڑیں گے کہ پھر معاملہ ایسا ہوگا کہ دشمن اس پہ مسلط ہو جائے کہ کہیں پہ سچ نہیں بولا جا رہا، ہر جگہ جھوٹ کا بازار گرم، اور یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بول کے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں۔ جنت میں جب جنتی جائیں گے تو سچ بولنے والوں کے لیے الگ سے گروہ والوں اور ہم یہ سچ بولنے والے ان کو ویلکم کیا جائے گا، بلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا ہر پل خوبصورت ہے، لیکن مشرکین مکہ نے بھی جو دو صفت آپ کی ہائلائٹ کی، اس میں الصادق والامین، یہ سچا ہے، امانت دار۔ آپ کی عادت کی کہ ظہر کے وقت میں آپ بازار میں نکلتے، دیکھا بارش کا زمانہ ہے، ایک دکان پہ گیہوں بک رہے، جا کے دیکھا کہ بارش کی نمی کا کوئی اثر نہیں ہے، اوپر سے خشک ہے، جیسے ہی اندر ہاتھ لگایا تو اندر ان کو نمی لگی۔ یہ کیا ہے؟ من کشف علیہ سمنا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ کہ مسلمان کہ دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے کہ جھوٹ نہیں بول سکتا، ہم دھوکہ نہیں دے سکتا۔ من کشف علیہ سمنا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ آج جا کے دیکھے معاملہ، صرف بیانات کرنے سے دین زندہ ہو جائے گا، لیکن کردار کو ثابت کرنا پڑے گا، زبان کو سچ پہ لانا پڑے گا، کہ آدمی کو اپنے معاملات بنانے پڑے گا، کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا پڑوسی یہودی، جب بھی ان کے ہاں کوئی سالن بنتا پہلے یہودی کو بھیجتے، پھر ان کے دسترخوان پہ آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا پڑوسی، کہ مجھے پڑوسی کے اتنے حقوق بتائے گئے کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں وراثت میں اس کو حقدار نہ بنا، جب امانت رکھے تو اس کو ادا کرے۔ یہ جو امانت میں خیانت کرنے والا ہوگا کہ جہنم میں حاویہ میں جائے گا۔ حاویہ کیا ہے؟ قوم کو حاویہ، کہ ان کا ٹھکانہ حاویہ ہو۔ ٹھکانے سے علماء نے لکھا کہ جیسے ماں کہ بچوں کا مسکن ہوتی ہے، بچہ ہر جگہ سے گھوم پھر کے اپنی ماں کے پاس آئے، وہی اس کو سکون ملے گا کہ خیانت کرنے والا گھوم پھر کے اسی جہنم کی گہرائی میں گئے۔ گہرائی کتنی ہوگی کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہیں جانتا۔ کہ جب یہ وہ مال لے کر اوپر چڑھے گا، اسے کہا جائے گا کہ وہ خیانت کا مال کہاں ہے، تو کہے گا اللہ وہ تو دنیا میں تھا، مجھے نہیں پتا، میرا جہنم میں پڑا ہوا ہے، لے کر لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ فرشتے اس کو مال پی کر لے جائیں گے۔ جب اس جگہ جائے گا، اس مال کو اٹھائے گا، اب چڑھنا شروع کرے گا، جب کنارے پہ پہنچنے لگے گا پھر اس کو دھکا مار کے نیچے گرا دیا جائے گا، پھر سے اٹھا کر۔ یہ ہے خیانت کرنے والا۔ یہ ان کے پاس امانت رکھی گئی تھی، انہوں نے اس کو ادا نہیں کیا۔ کہ معاملات کو بھی دیکھنا پڑے گا، کہ باتوں سے دین زندہ نہیں ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا کی طرف صحابہ کو نہیں موڑا، بلکہ دین کی طرف موڑا۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ جاؤ، کچھ مزدور کچھ غلام آئے ہیں، لے کر آ جاؤ، کوئی خادم آ جائے تمہیں سہولت ہو جائے۔ ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، بدن پہ نشان پڑ گئے، چکی چلاتے ہوئے، روڈ سے پانی کھینچتے ہوئے، تو شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکی اور واپس آ گئے۔ آپ علیہ السلام آئے، پوچھا کہ کیوں آئی؟ پھر بات نکلی کہ اس لیے آئی تھی کہ انہیں خادم کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو خادم نہیں دی، بلکہ ان کو تسبیحات بتائی، جس کو میں اور آپ تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، کہ سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے۔ بعض روایت میں ہے کہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھ لیا جائے، 33 مرتبہ پڑھا جائے، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا جائے، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھا جائے، اور پھر جب 99 ہو جائے تو اس کو 100 سے پورا کر لے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، کسی سے کلمے کے ذریعے سے اس کو پورا کر۔ کیا آپ نے ان کو خادم نہیں دیا، بلکہ ان کو آخرت سے جوڑا۔
حضرت علی سے کہا کہ علی 5 بکریاں لے گا، 5000 بکریاں لے گا یا 5 کلمے لے گا؟ کیا آپ نے کہا کیا اب تو مجھے وہ 5 کلمات ہی سکھا دیں کہ میں تجھے 5 کلمے دے دوں، تنفعک فی الدنیا والآخرہ، جو تجھے دنیا آخرت میں نفع دے؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی کہ 5000 بکریاں بہت بڑا مال ہے، لیکن آپ مجھے 5 کلمے سکھا دو جو مجھے دنیا آخرت میں نفع دے۔ اس طرح دعا مانگنا، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یہ 5 کلمے کہ دنیا نہیں دی بلکہ دین سکھایا، آخرت سے جوڑا۔ ہر آدمی اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے، کہ میرا بنگلہ کھڑا ہو جائے، کہ میری گاڑیاں بہترین آ جائے، کہ میرا نام ہو جائے، مجھے عہدہ مل جائے، کہ ایک اسٹیٹس بن جائے، کہ ادھر سے چلوں لوگوں کا ہجوم ہو جائے، کہ من طلب الدنیا حلالا مفاخرا مقاصرا مراعیا، کہ جس نے حلال طریقے سے مال کمایا، کوئی 2 نمبری نہیں کی، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، کوئی چوری نہیں کی، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کا حق نہیں چھینا، کسی کے مال میں خیانت نہیں کی، رات دن محنت کی، جاگ جاگ کے کمایا، سردی گرمی برسات کچھ نہیں دے گا، 1 نمبر کا پورا پیسہ ہے۔ لیکن اللہ کہے من طلب الدنیا حلالا مفاخرا مقاصرا، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس نے حلال طریقے سے دنیا طلب کی، نیت یہ تھی مقاصرا کہ میرا مال بڑھ جائے، 1 لاکھ کے 2 لاکھ ہو جائے، 2 کے 4 ہو جائے، اور 4 کے 8 ہو جائے، کہ 1 دکان کی 2 دکان ہو جائے، 1 کارخانے کا 2 کارخانہ ہو جائے، کہ مال بڑھ جائے، جمع کر کر کے رکھا۔ اللہ کی جمع مال وعددا، یہ گن گن کے رکھ رہا ہے، اتنے کے مزے لے رہا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہاری زیادہ کی چاہتوں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرا دی۔ یہ حرص، یہ ہوس یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں، کہ اس لیے دنیا طلب کی تھی کہ مال بڑھ جائے، مقاصرت مرائیاً، اترانے کے لیے دنیا کما رہا، اترانے کے لیے کہ لوگ تو اپنی عام بائک پہ چل رہے، جب میں نکلوں تو لوگ آواز سے ہی سمجھ جائے جہاں ان کے پاس نہیں کچھ۔ مفاخرت غرور کی، گھمنڈ کی، دکھاوے کی، دکھلانے کی نیت، کہ لوگ چلتے ہوئے روکے کہ ہاں کچھ لگایا ہے، کچھ بنایا ہے، کہ دیکھیں ہاں بہت کچھ لگایا ہے، بڑا شاندار بنایا ہے۔ کہ ان نیتوں سے کما رہا ہے کہ جب اللہ سے ملے گا اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہے۔ حلال کمایا ہے پھر بھی اللہ ناراض ہے۔ یہ آگے حدیث کے الفاظ ہے، ایک دوسرا آدمی ہے، اس نے بھی اسی طرح محنت کر کے کمایا ہے، کسی کا حق نہیں مارا ہے، جھوٹ نہیں بولا ہے، سود نہیں کھایا ہے، غبن نہیں کیا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے، محنت کر کے کمایا ہے، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنوں، میرے گھر والے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کہ میرے پڑوسی کا کوئی معاملہ ہو جائے میں اس کے کام آ سکوں، کہ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کر سکوں، کہ ان نیتوں سے کما رہا کہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے اتنے راضی ہوں گے کہ خوشی کی وجہ سے اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو، کہ دنیا کو بڑی چیز سمجھا۔ اذا علمت امتی دنیا خذیت منہا ہیبت الاسلام، کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی اسلام کی ہیبت اور وقت ان کے دلوں سے نکل جائے۔ وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةُ الْوَحْدِ، اور جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دے، بڑی باتوں کا عام کرنا، بھلائی کی طرف بلانا، بھلائی کو پھیلانا چھوڑ دے، برائی کو برا سمجھنا چھوڑ دیا جائے، بلکہ برائی کو برا سمجھنا مایوب سمجھا جائے، کوئی منع کرے تو وہ بھی آگ میں کھٹکنے لگے۔ حُرِمَتْ بَرَكَةُ الْوَحْدِ، تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے۔ کیا مطلب کہ اللہ کی وحی، اللہ کا کلام، اللہ کا فرمان ان کے پاس موجود ہوگا، اس میں اللہ نے اول سے اخیر تک تمام مسائل کا حل رکھا، لیکن ان کے علماء صلحاء کیا کہ اس میں سے ڈھونڈ کر امت کی رہنمائی کہ نہیں ہو پائے۔ حُرِمَتْ بَرَكَةُ الْوَحْدِ، کہ لوگ اس وحی کی برکات سے محروم ہو جائیں، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کریں گے تو اللہ کی نظروں سے ہی گر جائے،
کہ جب اللہ کی نگاہ سے گر جائیں گے تو عزتیں کہاں ملیں؟ کہ عزتیں تلاش کرتے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے خلاف، آپ کے طریقوں کے خلاف، کہ دنیا چلے گئی چاند پہ اور تم وہی نماز روزے کی باتیں کرتے ہو، کہ ہمیں یہ باتیں مت سناؤ، ہمیں یہ واقعات مت بناؤ، مت بتاؤ، یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ مشرکین عرب کہتے تھے اساطیر الاولین، یہ تو قرآنوں کے قصے کہانی ہے، آج سمود کی آج کی باتیں ہمیں مت بتائے کہ ہم ان واقعات کو سن کے کیا کریں گے، اور سن بھی لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ صحابی تھے، ہم صحابی نہیں ہیں۔ جہاں وہ صحابی تھے وہ اللہ والے تھے، ان کا اللہ سے تعلق تھا، ہمارا ایسا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ بعد کے آنے والوں کی اللہ 10 کے برابر مدد کرے اور 50 کے برابر اس کو اجر ملے گا، کہ ہم میں سے 10 کہ ان میں سے 10 کہ تم میں سے 10 کے برابر۔ کہ معاملہ یہ ہے کہ ان کے 2 بول میں تو آسمان کے دروازے کھل رہے ہیں اور ان کے 2 بول میں وہ جان ہی نہیں، پھر ان کو شکایت ہو رہی کہ وہ صحابی تھے، ہم صحابی نہیں۔ کہ جب آدمی کو اپنے عمل سے لینے کا یقین نہیں ہوگا تو وہ آدمی کی طرف جائے گا، یہ بڑے اللہ والے ہیں کہ اگر یہ دعا کر دیں گے تو میرا کام ہو جائے، دوسرا ان کی طرف جائے گا کہ ان کے جھاڑ پھونک میں بڑی طاقت ہے کہ اگر یہ جھاڑ دیں گے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے، ایسا نہیں۔ بلکہ حضرت شیخ نے لکھا کہ ایک آدمی نے ایک بزرگ سے کہا کہ میرے لیے دعا کر دیجیے کہ فاقہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری اس وقت کی دعا اور تمہاری اس وقت کی دعا جب تمہارے گھر میں کچھ بھی نہ ہو، بھوک کی شدت ہو، فاقہ گزر رہا ہو اور تب تم مانگو تو وہ زیادہ قبول ہوگی، اس لیے کہ ہم یجیب المضطر اذا دعا، کہ جو بے قرار ہو کے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو ضرور سنتا ہے۔ لوگ بدگمان ہو گئے، لوگوں سے نہیں اللہ ہی سے بدگمان ہو، بلکہ ایسے ایسے جملے کہنے لگے کہ آدمی ان کو سننا بھی گوارا نہیں کر سکتا، کہ ان کو کون بلائے گا، کون اللہ کی طرف بلائے گا، کون امید دلائے گا، کون اللہ سے جوڑے گا، کون اللہ کے بندوں تک اللہ کی بات کو پہنچائے۔ کہ اگر صحابہ بھی ایسے ہی اپنے کام کاروبار میں لگے رہتے اور اسی میں مست ہو جاتے تو ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوتے، بلکہ کہا گیا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ ابو ایوب انصاری کہتے کہ آیت ہمارے بارے میں آئی کہ ہم نے مشورہ کر لیا کہ چلو کچھ دن کے لیے اللہ کے نبی سے اجازت لے لیتے کہ ہم اپنے کام کاروبار کی طرف دیکھیں گے، ہم اپنی کھیتیوں کی طرف دھیان دیں گے، کہ آپ تھوڑا گھر کی طرف بھی دھیان دیتے رہتے، آپ پہنچے ہیں تو آیت آ گئی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جب بھی لگتا ہے یہ ہلاکت میں ڈالنے کے لیے یہ پودا کرتے۔ نعمان بن بشیر کہتے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ جس کو توبہ کا یقین نہ ہو کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ بلکہ ایک آدمی کو لایا گیا، عمرو بن عاص امیر ہے، یہ آدمی بہت آگے بڑھ بڑھ کے لڑ رہا ہے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اس کو کہا گیا کہ بھائی اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، قرآن کہتا ہے کہ نہیں، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ آیت تو ہمارے بارے میں آئی کہ جب ہم نے جھوٹی چاہی تھی تو اللہ کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، جب تم مقابلہ نہیں کرو گے تو دشمن تم پر چڑھ کر بیٹھ جائے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو۔ کہ ہلاکت اور توحید یہ ایک جیسا ہے، لیکن توحید اس کو بولا جاتا ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے اور اپنے آپ کو بچا سکتا ہو پھر بھی جان بوجھ کر ڈالے، اس کو توحید کہا جاتا ہے۔ ہلاکت تو وہ ہے کہ جس کا انجام ہی بربادی، لیکن آدمی اس سے بچ سکتا ہو، لیکن علت تعلقہ میں توحید جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی بچ سکتا ہو پھر بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ کہ اگر آدمی اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف چلے گا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کی بجائے اپنے آپ میں مگن رہ جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ کہ صحابی 8 سال سے نکلے ہیں، 8 سال کے بعد اپنے گھر کو واپس جا رہے
عقبہ بن نافع رضی اللہ، اور اس کے بعد بھی بڑے افسوس کے ساتھ ٹھنڈی آہ بھر کے یہ کہہ رہے کہ اس سمندر نے میرا راستہ روک لیا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس کے آگے بھی اللہ کے بندے بستے ہیں تو میں اس کے آگے تک جاتا۔ اور وہاں اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچا کر آنا۔ پچھلے 4 ماہ کے بعد نہیں، 8 سال کے بعد ہے، 16 سال کی عمر میں چلے 24 سال کی عمر میں واپس آ، وہ بھی بڑے افسوس سے واپس آ کہ ایک ایک کی فکر کر، ایک ایک کو دین پر رہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ جب آئے شکار سے واپس، باندی نے آ کر کہا کہ آج تو اب ہمارا تمہارے بھتیجے کے ساتھ میں ابو جہل نے بڑی بے عزتی کی، بڑی توہین کی، کہ ہاتھ پکڑ کے گھسیٹا بھی ہے، مارا بھی ہے، گریبان بھی پھاڑا ہے، اور بڑی بری باتیں بھی سنائی کہ اچھا ایسا کیا۔ اور ان کے گئے ہاتھ میں کمان تھی، ابو